वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया है। लिखा, आपने शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तकाजे को फरामोश कर दिया। आपका ये तर्ज अमल सदर के आईनी किरदार के मुताबिक नहीं। सदर मुमलिकत ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए खत लिखा था। आपके खत से मायूसी हुई। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए कई बार यकतरफा रवैया दिखाया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात से मुताल्लिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा, आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज मालूम होता है। सिर्फ इसलिए खत का जवाब दे रहा हूँ ताकि आपके मुतासिब रवैये और इक़दामात को सामने लाकर तारीख दुरुस्त कर सकूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाबी खत में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 15(5)B की सदर की तशरीह दुरुस्त नहीं है। ये भी न सोचा कि 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन कराने से मुल्क नए आईनी बहरान में गिरफ्तार हो जाएगा। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तकाजे को भी फरामोश किया। आइन के साथ छेड़छाड़ को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जो निहायत अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ ने लिखा, इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 218 के तहत साजगार माहौल है। सदर और वजीर आजम के दरमियान मुशावरत की आपकी बात दुरुस्त नहीं। विफाकी हुकूमत के इंतजामी इख्तियार को इस्तेमाल करने में वजीर आजम सदर की मुशावरत का पाबंद नहीं। सदर को मुत्तला रखने की हद तक इसका इत्तलाक है, न ज्यादा न इससे कम। आपने बतौर सदर एक बार भी इमरान खान की अदालती हुक्म अदूली और तामील कराने वालों पर हमलों की मजम्मत नहीं की। जमाती वाबस्तगी के सबब कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया। निजी और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों और PTI की मुल्क को माशी डिफॉल्ट के किनारे लाने की कोशिशों को भी नजरअंदाज किया है। जनाब सदर, मैं और विफाकी हुकूमत आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। आइन की मुकम्मल पासदारी, पासबानी और दिफा के अहद पर कारबंद हैं। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइनी तौर पर मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत के खत के जवाब में कोई प्रेस रिलीज लिख कर दे दी। जवाब से अंदाजा लगा लें ये कितने छोटे आदमी हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि अब पाकिस्तान में आईनी हुकूमत बहुत ज्यादा दूर नहीं। हुकूमत लाहौर से लोगों को मिसिंग पर्सन बना रही है। 3 दिन हो गए, अजहर मशवानी का कुछ पता नहीं चल सका। असद उमर ने कहा कि आने वाला हफ्ता पाकिस्तानी तारीख में अहम मोड़ साबित होगा। उम्मीद है अदलिया आइन का दिफा करती नजर आएगी। इस हुकूमत ने एक नई हद पार कर दी है। अब लाहौर से लोगों को उठा के मिसिंग पर्सन बनाया जा रहा है। अजहर मशवानी आज 3रा दिन है, हमें अजहर मशवानी का कुछ पता नहीं। जिस तरीके से वो अब तक मिसिंग पर्सन है, ये नाकाबिले कबूल है। सदर मुमलिकत ने जो खत लिखा उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। लग रहा है कि उनके किसी मीडिया के बंदे ने उनको प्रेस रिलीज लिख के दे दी है नून लीग की तरफ से। बाजवा साहब ने एक सच बोला है कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक बगैर सर उठाए डांट खाता है। ये बाजवा साहब सही कह रहे हैं। आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए एक मोड़ साबित होगा। अदलिया अपने आप को आइन का दिफा करते हुए नजर आएगी हम सबको। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। रमजान के महीने में पाकिस्तान बना था और इसी महीने में इसकी बेहतरी का सफर भी शुरू होगा। रियासत को पूरी कुव्वत से इस शख्स को रोकना पड़ेगा, वरना मुल्क गलत हाथ में चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग जीत गई तो क्या गारंटी है वो इलेक्शन मान लेगा, और इमरान खान जीता तो क्या गारंटी है वो दोबारा असेंबली नहीं तोड़ेगा। कासिम सूरी की रूलिंग पर असेंबली तोड़ी गई, आइन तोड़ने वालों को घर जाने दिया गया। हमारी हुकूमत की भी कमजोरी है, पिटीशन दायर नहीं की। अब भी वक्त नहीं गुजरा, अदालत जाएं। पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत हो, एक बेवकूफ शख्स से उसके फैसलों से हमेशा ये हुआ कर इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क गलत हाथों में चला जाएगा। उनकी पूरी सियासत अपॉइंटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, सहूलतकारों के इर्द गिर्द घूमती है। कौन है इसको आज भी प्रोटेक्ट कर। इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।
کیا گارنٹی ہے پنجاب اسمبلی اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو وہ فیصلہ مان لیں؟ کے پی کے اگر جیت جاتا ہے وہاں پر اس کی فالوئنگ ہے، کون اس بات کی گارنٹی دے گا وہ جیت کے وہ دوبارہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ سپریم کورٹ نے کہا آئین ہے اس کو توڑا گیا ہے، سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والی؟ سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والے بغیر سزا کے آپ نے ہر جانے دی، حکومت کی کمزوری ہے اس کے آج بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ پٹیشن فائل ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا آئین کا تقاضا ہے، حکمرانوں کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، چاہے آئین ٹوٹے الیکشن سے عمران خان کو باہر کر دیں، قوم کو عدلیہ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، کسی طرح ظالم حکمرانوں کو قبول کر لیں، لوگوں نے خوف کا بت توڑ دیا، عمران خان نے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے روڈ میپ دے دیا۔ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا، کس منہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہوگا؟ اکتوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے؟ اس کا مطلب تو الیکشن ہوں گے نہیں۔ کوشش کیا ہے ان کی، ٹائم توڑنا پڑتا تو توڑو، کسی طرح عمران خان الیکشن کے میں جیت کے اقتدار میں نہ آ جائے، بس یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ جب 25 مئی کو ہم نے مارچ کی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے 3 بجے پولیس نے لوگوں کو اٹھایا۔ 8 مارچ کو پولیس نے جدھر ریلیز آ رہی تھی ان کے اوپر اٹیک کر دیا، ٹیئر گیس کر دی، لاٹھی چارج کر دیا، میں نے ریلی ختم کر دی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ تصادم چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن نہیں چاہتے۔ کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ کی ریاست آپ کے اوپر حملہ کرتے؟ جو لوگ ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر گئے وہ تو فیصلے کر رہے ہیں آج۔ ملک کا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے لیے رول آف لا لانا پڑے گا۔ 18,000 امریکہ کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، ورتھ کتنی ہے؟ $200 ارب۔ چائنا کیسے اوپر گیا؟ چائنا نے سب سے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کیا، اس کے بعد جو بیرون ملک چائنیز تھے وہ واپس آئے، انہوں نے سرمایہ کاری کی۔ بڑے بڑے پی آئی اے، ریلوے، گورنمنٹ کارپوریشن، ان کو ریسٹرکچر کرنا ہے، یہ بھی ہم آخر میں بنا تھا لیکن ہماری گورنمنٹ چل گئی، اس کا پورا پلان ہے۔ ہم نے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیے 4 کروڑ ٹیکس دینے والے، اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا لیکن پھر ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں پھر سے اپنی سلیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان پاکستان کو کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو، خود بلٹ پروف ڈبے میں تقریر کرتا ہے۔ یہ فراڈ اور دھوکے بازی اس لیے ہے، ان کی پٹاری میں پڑا آخری جھوٹ میری جان کو خطرہ ہے، وہ بے نقاب نہ ہو جائے۔ پاکستان کو کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو اور میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہی شخص جب اپنی ننھی منی جلسی میں جاتا ہے تو بلٹ پروف جیکٹ پہن کر اور بلٹ پروف کنٹینر اور جو ایک ڈبہ وہاں بنایا ہوا تھا اس میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے۔ یہ فراڈ، دھوکے بازی یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آخری جھوٹ ابھی پٹاری میں پڑا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، وہ بے نقاب کہیں نہ ہو۔ عمران خان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، عمران خان کے سارے مسئلے نفسیاتی ہیں۔ کل لاہور کے لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے، ہاکی گراؤنڈ کی تصویریں جوڑ کر، مینار پاکستان کی تصویریں جوڑ کر، پھر اس کے درمیان سے مینار پاکستان ہی غائب ہو گیا کل تصویریں کو جوڑتے جوڑتے۔ تم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، تم پھر سے اپنی سلیکشن کرانا چاہتے۔ لاہور جلسے کے عوامی ریفرینڈم نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ لاہور کے جلسے سے مخالفین کی اچھی طرح آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود عوام نے مینار پاکستان پہنچ کر فیصلہ سنا دیا کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہباز شریف سن لیں، الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں۔ صدر مملکت نے شہباز شریف کے خلاف آئینی چارج شیٹ فریم کی ہے۔ شہباز شریف کے جوابی خط سے کچھ نہیں ہوگا، حکمرانوں کو آئین سے انحراف کا سپریم کورٹ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عمران خان معاملات کو جس سطح پر لے گئے ہیں اب وہ سیاست سے مائنس ہو جائیں گے یا پھر ہم؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو، کہا کہ جب ہم سمجھیں گے ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو ہر حد تک جائیں گے۔ سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے، تو کیا یہ تو اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں، یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے، یہ بے اصولی ہے، یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ماننے والے چاہنے والے سینکڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، آپ کی یہ باتیں سنیں گے تو وہ تو عمران خان کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور وہ حملہ کرنے سے گریز نہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس سے تو انارکی پھیلے گی۔ نہ تو انارکی پھیلی ہوئی ہے اور کیسے پھیلے گی؟ اس کا حل عمران خان اگر گرفتار ہو جائیں تو شاید
مسائل حل ہو جائیں؟ نہیں، اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں، اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. دونوں میں سے ایک نے ہونا ہے. عمران خان نے اس بات کو اس سٹیج پہ لا کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے کھڑا کیا ہے، یہ اس کا قصور ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سیاست کر رہے ہیں یا گینگ چلا رہے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل. کہا ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر ہم اقتدار میں آئے تو آپ کو سیاست کا پورا موقع دیں گے. اسد عمر نے کہا جب رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ کابینہ میں زیر بحث آیا تو فواد چودھری نے سب سے سخت سوالات کیے اور کہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں. ثناء اللہ آج کہتا ہے عمران خان سے ہمارا یہ ہے، یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں. آپ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ سیاست ایسے نہیں ہوتی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی سیاست کریں، ہمیں بھی اپنی سیاست کرنے دیں. اور اگر آپ اس قدر خوف زدہ ہیں عوام سے تو پھر دیکھیں آپ کو اور ضرورت ہے سسٹم کے اندر آنے کی. الیکشن نہ ہوئے اور آپ انقلاب کی طرف چلے گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا. رانا صاحب گھبرا گئے ہیں. میں نے انہیں سوچا ہے کہ کوئی لیگزوٹینل وغیرہ بجواتے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہے، یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا. رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ آیا فواد چودھری نے اور مزید ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے کہ یہ جو آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے اور فوکل پرسن حسان نیازی کو راہداری ریمانڈ پر پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کوئٹہ میں جوڈیشل میجسٹریٹ 7 نے چیمبر میں طلب کر کے راہداری ریمانڈ دیا. کوئٹہ پولیس نے حسان نیازی کو جوڈیشل میجسٹریٹ کلیم اللہ موسیانی کی عدالت میں پیش کیا تو لاہور پولیس نے مراسلہ پیش کیا کہ حسان نیازی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنا ہے، لہٰذا احسان نیازی کو ان کے حوالے کیا جائے. احاطہ عدالت میں میڈیا سے مختصر گفتگو میں حسان نیازی نے کہا گزشتہ روز ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے. سندھ کے 15 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات. پیپلز پارٹی کو 21 یونین کمیٹی، 6 ٹاؤن کمیٹی، 2 میونسپل کمیٹی کے انتخابات کے حوالے سے برتری حاصل. جیکب آباد، کشمور، شکارپور، لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، سکھر، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، سانگھڑ، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر، حیدرآباد، جامشورو اور بدین میں مختلف کونسلز کی کیٹیگریز چیئرمین، وائس چیئرمین، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، جنرل ممبرز کی نشستوں پر ری پولنگ کرائی گئی. نواب شاہ میں پیپلز پارٹی کی جیت پر ہوائی فائرنگ اور آتش بازی، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی بلدیاتی الیکشن اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط از خود نوٹس لینے کا مطالبہ. خط میں کہا کہ زیادہ تر انتخابی عملہ حکومتی جماعت کا حامی تھا. حکمراں جماعت نے 35 سے 40 یوسیز میں جعلی ووٹ ڈالے. الیکشن سے قبل ہی کہا گیا میئر جیالہ ہوگا جو بددیانتی ہے. ہزاروں ووٹوں سے جیتنے والے ہمارے امیدواروں کو ہرا کر پی پی کو کامیاب قرار دیا گیا. عدلیہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کر کے نوٹس لے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل مجھے بٹھانے کے لیے رکشہ کیوں نہیں روکا؟ حافظ آباد میں ٹریفک اہلکار آپے سے باہر ہو گیا. فوارہ چوک میں خاتون اور بچوں سمیت رکشہ الٹ دیا جس سے رکشے میں سوار خاتون اور بچے زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹریفک پولیس کا اہلکار واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا. کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں کچرا پھینکنے پر شہری کے قتل میں ملوث پولیس اہلکار زخمی حالت میں گرفتار. بریگیڈ پولیس نے ملزم کو اسپتال سے گرفتار کیا. پولیس کا کہنا ہے اہلکار نے شہری کو قتل کرنے کے بعد خود کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور الزام مخالفین پر لگا دیا. رمضان المبارک شروع ہوتے ہی خانپور میں بلوچی سجے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. رپورٹ کریں گے فیاض بلوچ. آگ سے چٹکتی لکڑیوں کی آواز اور سیخوں پر چڑھے گوشت کا آہستہ آہستہ پکنا، ذائقے کو دوبالا کرتا لیموں اور مسالہ جات کا چھڑکاؤ، یہ ہے خانپور کی مشہور بلوچی سجی. خانپور کی مشہور سجی ہے. افطار ویلے سحر ویلے اتوں سجی کھمدرانا. آگ کی مناسب سکائی اور متوازن مسالہ جات کا استعمال ہی خانپور کی بلوچی سجی کا ذائقہ منفرد بناتا ہے. افطاری تو بعد جڑا ہے بہت تعداد عوام آمدی ہے سجی آپ پارسل بھی کرا ویندی ہے باہر کھمدے بھی ہیں. مختلف علاقوں کے روایتی کھانے بھی پاکستانیوں کے دل میں جگہ بنانے اور دوریاں مٹانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں.
کیمرامین شہد سیال کے ساتھ فیاض بلوچ، ARY نیوز خانپور۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رہنما PTI زلفی بخاری کا رانا ثناءاللہ کے بیان پر رد عمل، کہا کہ رانا ثنا کا بیان کسی دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کا بیان لگتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو حد پار کر کے دیکھو، قوم بھرپور جواب دینا جانتی ہے۔ PTI اپنی حد جانتی ہے اور حد پار کرنے کا جواب دینا بھی جانتی ہے۔ انسان اپنی اوقات میں رہ کر بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اور شارجہ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں دوسرے T20 میں مد مقابل ہیں۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستان کی 3 وکٹیں صرف 20 رنز پر گر گئی ہیں اور ابھی سکور یہ ہے کہ 10 اوورز مکمل ہو چکے ہیں، 60 رنز اور 4 آؤٹ ہو چکے ہیں۔ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ محمد حارث نے 15 رنز بنائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔